बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह, अपने ज़िक्र करने पर, अपना शुक्र करने पर मेरी इयानत फरमा। या अल्लाह, हमें अपने शुक्रगुज़ारों में शामिल फरमा लीजिए। मौला, मग़फ़िरत का आशरा शुरू हो गया है। हम तुझसे दुआ करते हैं कि जितने नाज़रीन ARYQ TV के स्क्रीन की विसातत से इस वक्त नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन में ख़वातीन का, मेरी बहनें जो इस वक्त अपने TV सेट्स के आगे बैठी हुई हैं और हमारा ये ख़ुसूसी सेगमेंट देख रही हैं, इस्लाम और ख़वातीन, मौला सबसे राज़ी हो जा। मौला सबकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। हम सब बहनों को शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए परवरदिगार, ऐसा कि जैसा तू हमें शुक्रगुज़ार देखना चाहता है परवरदिगार। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र, जो कि नेमत उज़्मा है, एहसान अल्लाह तबारक व तआला का मानना, मुनइम हकीकी का ज़बान से, अमल से और क़ल्ब से शुक्रगुज़ार होना। शुक्र में नफ़ा है जनाब, जो शिकवा है वो तो हलाकत में डालता है। ये शुक्रगुज़ारी की तरग़ीब हमें कुरान और हदीस दे रहे हैं। आज हमें शुक्रगुज़ारी के उन्वान के ताल्लुक़ से क्या सीखना है, क्या समझना है? हर सांस मकाम शुक्र है। थैंक्स गिविंग, ये क्या है? अल्लाह की नेमतों का किस तरह से शुक्रिया अदा किया जाए, आज हम इस ताल्लुक़ से कलाम करेंगे। हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स मौजूद हैं, आपकी पसंदीदा सना ख्वां मौजूद हैं। मेरी जो मेहमान स्कॉलर माशाअल्लाह ज़ी ख़िरद ज़ी वक़ार, ख़िदमत दीन के जज्बे से सरशार मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम व आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जनाब, जो सना ख्वां आज हमारे साथ हैं, मैं हमेशा इनके हवाले से कहती हूँ कि ये हमें बहुत महबूब हैं। मुनफ़रिद अंदाज़े नात ख़्वानी की मालिक हैं आप, और मैं समझती हूँ कि सब्र और शुक्र मोमिन के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। और जो मोमिनात होती हैं वो सब्र का दामन भी हाथ से जाने नहीं देती, क्योंकि जब नेमत छिनती है तो वो सब्र का दामन थाम लेती हैं, और जब नेमत मिलती है तो वो शुक्र का दामन थाम लेती हैं। आज बहुत प्यारी मेरी बहन हमारे साथ हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला आबाद रखे, सलामत रखे, कदम कदम पे खुशियाँ इनकी मुंतज़िर हों। हमारे साथ मोहतरमा सहर आज़म मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह इतनी दुआओं के लिए। अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपको मिस कर रहे थे, आपके लिए दुआ गो रहते हैं, और आपकी खूबसूरत आवाज़ में आगाज़ करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सारे जहां पे मेहरबान तू रब कायनात, इज्जत भी तेरे हाथ है, जिल्लत भी तेरे हाथ। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह की हुजूर ये होता है फैसला, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। बंजर ज़मीं पे फूलों की
चादर बिछाए वो, बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो, उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा, उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, मुझको हक़ीर करने की साजिश फजूल है, मुझको हक़ीर करने की साजिश फजूल है, मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा, मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जब तक ज़मीन वालों को नीचा दिखाओगे, जब तक ज़मीन वालों को नीचा दिखाओगे, बेदाग सूरतों को जो शीशा दिखाओगे, बेदाग सूरतों को जो शीशा दिखाओगे, आएगी आसमान से उस वक्त ये सदा, आएगी आसमान से उस वक्त ये सदा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, अल्लाह की हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। सलामत रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अपने बच्चों की बहारें देखिए। हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और हमारे साथ हम सब की पसंदीदा इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर जहान शाह भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपकी समताएंगे मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, और सब्र व शुक्र का क्या मफ़हूम है। जब हम बात करते हैं शुक्र के ताल्लुक़ से, तो कुरान व हदीस किस तरह रहनुमा है हमारे लिए? शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँ, तुम्हें याद करूँ। वश्कुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, के कुफरान नेमत ना करो, ना शुक्री ना करो। अब देखिए शुक्र क्या है कि जब इंसान नेमतें देखता है तो उसके अंदर ये एहसास होता है जब भी कि मैं इस नेमत का मुस्तहिक नहीं था, मेरे रब ने मुझे अता किया, तो उस रब की हम्दो सना करता है, ज़िक्र करता है। ये तीन चीज़ें हैं जो इकट्ठी हैं, ज़िक्र और शुक्र। कि आप शुक्र करना चाहते हैं तो आप अल्लाह का ज़िक्र करें। ज़िक्र कैसे करना है? उसकी हम्दो सना करें। एक और अंदाज से देखें तो शुक्र जब कमाल को पहुँचता है तो हम्द बन जाता है, तारीफ़ बन जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और हम्दो सना हर आन हर घड़ी ज़ुबां पर रहे।
آپ دیکھیں ہم اپنے اوپر دیکھیں تو نعمتیں ہیں، دائیں دیکھیں تو نعمتیں ہیں، بائیں طرف دیکھیں اپنے وجود کی طرف دیکھیں، وہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا نہیں کر چاہو، سکتے۔ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ قطعاً نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا اپنا نام بھی شکور ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا کہ صبور اور شکور، تو میں ان ناموں کی تحقیق میں چلی گئی کہ اللہ کے نام یہ کیسے ہو سکتے ہیں، صبور اور شکور۔ اللہ کے نام اس طرح ہیں کہ اللہ صبور ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں گرفت نہیں کرتا، ہمیں ڈھیل دیتا ہے کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے اس کی اپنے کاش بندوں ہمیں سے، قدر ہو اس محبت۔ بے شک۔ اور وہ شکور ہے، اس لیے وہ شکور ہے کہ ہم چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں وہ اس کی بھی جزا عطا کرتا سبحان ہے، اللہ۔ اور بہانے سے کئی گنا بڑھا کے عطا کرتا ہے۔ سبحان اس نے اللہ۔ رمضان عطا کر دیا، اس میں شکر کرو گے تو نعمتوں میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جی۔ جائے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ رزق پہ اس نے کہا میں جسے چاہوں رزق دوں، اس نے توبہ قبول کرنے پہ کہا جس کی چاہوں توبہ قبول کروں، جی۔ مگر شکر ایک ایسی چیز ہے جس پر اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سبحان اللہ۔ تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اور علماء کرام کہتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تشریح میں کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، نعمتیں بڑھتی ہیں، وہ اور زیادہ شکر ادا کرتا ہے، وہ شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس منعم ذات سے محبت اور تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نعمتیں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور فقط وہی نعمت دینے منعم والا، رہ جاتا ہے، اللہ نعمتیں دینے اکبر، والا رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مقام صدیقین کا ہے کہ تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم مقام صدیق کو پالو گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ ہر حال میں مومن کو سکھایا کہ الحمدللہ علی کل حال، یہ پڑھتے رہا کرو، کہتے رہا کرو اپنی زبان سے جو حال گزرے۔ اور آپ دیکھیں تو جب مومن اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو مصائب پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اس بندہ مومن سے۔ تو ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اس کا ذکر کرتے رہنا ہے، ہر حال میں اس کی نعمتوں کی طرف ہی نہیں بلکہ اس منعم کی طرف دھیان رکھنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے، دل میں بھی اس کی تعریف رہے، حمد و ثنا رہے، اور ہمارا جسم بھی اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں لگا رہے۔ یہی حمد و ثنا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعا ہی الحمدللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نعمت افتاح، یہ ARYQ TV کی آپ ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہے اسلام اور خواتین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں نعمت عظمیٰ کے تعلق سے جو کہ شکر ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانوں کا، اس کی نعمتوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے پھر اس کو یاد کرنا، پھر اس کی شکر گزاری کرنا۔ میں آپ کی سمت آؤں گی محترمہ جہان شاہ، اور شکر کے کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سی اقسام ہیں، کن کن طریقوں سے اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رمضان کریم۔ وعلیکم السلام۔ شکر رمضان کی کریم۔ اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو اسلاف نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ پورا کا پورا مجموع ہے صبر اور شکر کے اوپر۔ آپ کسی بھی عبادات کو دیکھتے ہیں، اعتقادات کو دیکھتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان دو چیزوں پہ مشتمل ہو جاتی ہیں۔ ڈیپلی بھی اگر آپ سوچیں تو یہی دو چیزیں ہیں ہر چیز میں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں 4 جگہ ایک آیت کو ریپیٹ کیا ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ سورۃ الشورى، سورۃ السبا، سورۃ ابراہیم، سورہ لقمان، 4 جگہ پر یہ چیز آئی ہے۔ اب یہ کیوں آئی ہے اس کے اقسام کے اوپر اب آ جاتے ہیں تاکہ ہم کو تھوڑا سا مزید الیبریٹ ہو جائے۔ سب سے پہلا شکر کی جو حقیقت ہے وہ ہوتی ہے قلب سے، روح سے، کہ آپ کو سمجھ آئے آپ کے دماغ میں کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان کو تسلیم کرنا اپنے دل سے۔ آپ نے اپنے دل میں تسلیم کر لیا اس کو، آپ سمجھ گئے کہ یہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس میں میرا کوئی بھی کردار نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اور میں کوئی
کسی سے الگ نہیں تھا کہ مجھ پر یہ نعمت ملی ہے، نہ ہی میں اس کا حق رکھتا تھا، یہ اللہ کا فضل تھا کہ مجھے ملا۔ سبحان اللہ۔ کہ انبیاء کرام کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انہو لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ مجھ پر ابتلا ہے، امتحان ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کرتا ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام بول رہے ہیں جب ان کو ملکہ سبا کا جب وہ تخت لانے کو کہا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی میرے ارد گرد لوگ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے دل سے اس چیز کو مانا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زبان سے۔ زبان سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی دو طریقہ کار ہیں، ایک تو یہ کہ زبان سے آپ نے ذکر کرنا ہے کہ معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے بعد کی دعا جب سکھا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ہر نماز کے بعد دعا آ گئی۔ اور اس کے بعد آتا ہے تحدث باللسان، کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ زبان سے بیان بھی کرنا ہے، اس کا اقرار بھی کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نعمتیں جو آپ کو دی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ نے اظہار کرنا ہے، لوگوں سے بولنا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نعمتیں ہیں لیکن وہ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو وہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے، تو یہ سورۃ الضحیٰ کی آیت میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو اس کا اظہار کرنا ہے، اپنی زبان سے بھی کہنا ہے اس کو۔ اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے آپ کے جوارح سے۔ آپ کے جوارح یعنی آپ کے اعضاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اس میں کیا چیز ہے، اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ عبادات سے، زبان بھی آپ کا جوارح کا ہی ایک حصہ ہے، آپ کے ہاتھ پیر، آپ کی آنکھ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ اور آپ اس چیز میں بھی اس چیز کو انکلوڈ کریں کہ یہ جو جوارح بھی پورے دیے گئے ہیں آپ کو، جو اعضاء بھی دیے گئے، یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھیں کہ یہ آئی لیش جو آپ کی آنکھ کے اوپر ہے، یہ پلکیں جو ہیں، ان کے کتنے فوائد ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو آپ کے کون سی آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، کون سی تکالیف ہو سکتی، کون سے انفیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اس طرح یہ چھوٹی، یہ سب سے چھوٹی چیز ہے۔ آپ سانس لینے کا ایک وہ چیز دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک وقت بھی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی سانس بند ہو جائے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ یہ ساری کی ساری چیزیں تدبر، تفکر سے بھی آتی ہیں کہ آپ کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا ہے اور اپنے ارد گرد دیکھنا ہے۔ اور کیفیت اس میں یہ بھی آ جائے گی کہ آپ نے کبھی بھی اپنے اوپر کے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بہت ساری نعمتیں کم ہیں، بہت ساری چیزیں کم ہیں۔ جیسے کہ وہ بنی اسرائیل کے قوم کے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جو ہے مشلول، یعنی کہ اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، وہ اندھا بھی ہے، اور اس کے باوجود اس کی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو گزرنے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کس بات پہ شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اگر یہ بھی نہ دی ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتا، میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیسے ادا کرتا۔ اور یہ جو تکلیف ہے یہ تو میری دائمی ہے ہی نہیں، یہ تو کبھی بھی کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گی، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ صحیح تو مجھے آخرت میں نواز دیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب بچوں میں ہم یہاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ شکر گزاری کی کیفیات جیسے ابھی بتایا میری بہن نے، میں اسی سے لنک اپ کروں گی کہ کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہیں شکر گزاری، ان میں کیسے ہم منتقل کر سکتے ہیں۔ بینگ اے مدر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پھر دوسرا یہ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ دا پرسن ہو از ناٹ گریٹفل ٹو پیپل کین نیور بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے یا نہیں؟ اچھا اس نے اچھا کرا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یا ہمیں بندوں کا بھی گریٹفل رہنا ہے، تھینکفل رہنا ہے اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے؟ شکریہ ندا۔ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ ایک وہ کیفیت ہے ندا جو انسان کی شخصیت کو باطناً بناتی ہے۔ جب آپ کے اندر قدر شناسی ہوتی ہے نا کہ یہ فلاں شخص نے میرے لیے یہ کیا ہے، اور یہ بچپن سے ماں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالنی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر، اور ساتھ ہی ساتھ جس بندے نے کیا وہ چھوٹا سا جملہ جیسے آپ سکھاتے ہیں کہ آپ کہیں اسے جزاک اللہ، کہ اللہ تمہیں جزا دے۔ اب ایک طرف تو اس کا دھیان اس بندے کی طرف بھی آئے کہ اس بندے کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، اس بندے کے ذریعے مجھے ملا ہے، اور دوسرا اس کا منہ میں حقیقی کی طرف بھی دھیان جائے کہ وہ اللہ ہے جو حقیقی عطا کرنے والا ہے، مگر اس نے ڈائریکٹلی نہیں دیا، اس نے ان بندوں کے ذریعے نعمتیں دی ہیں۔ آپ دیکھیں والدین کے ذریعے، آپ نے وسیلہ بھی سمجھا دیا ہمیں۔ ایگزیکٹلی کہ یہ ہمیں سکھانا ہے۔ ایک لفظ آپ بولتے ہیں جزاک اللہ، تو اس میں وہ سمٹ کر آ جاتا ہے کہ اس کو بھی دعا دی جا رہی ہے کہ تم نے میرے ساتھ نیکی کی۔ اور آپ دیکھیں تو انسانی شخصیت کو یہ بنا جاتی ہے جب آپ کے اندر احسان شناسی ہوتی
ہوتی ہے، قدر شناسی ہوتی ہے، تو یہی آپ کو اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بناتی ہے۔ اور اس میں اسلام کا بڑا سنہری اصول ہے کہ جب آپ نیکی کریں کسی کے ساتھ تو بھول جائیں، نیکی کر دریا میں ڈال، صحیح، وہ ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو بالمن والا آسان جتاتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی گردن جھکی رہے۔ نہیں، تمہارے لیے بیسک اصول ہی یہ ہے کہ نیکی کرتے چلے جاؤ اور بھولتے چلے جاؤ، اگر اللہ کی خاطر کی ہے۔ نیکی ہے ہی وہ جو اللہ کی رضا کے لیے کی سبحان جائے، اللہ۔ جب اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر بندوں سے کیا جزا مانگنا۔ صحیح۔ لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ کرے تو اصول دوسرا ہے کہ اب اس کی نیکی یاد رکھو، اس کی شکر گزاری یاد رکھو۔ قرض لیا ہے تو بہتر انداز سے واپس پلٹاؤ، اس نے تمہارے ساتھ نیکی اور بھلائی کی ہے، تم یہ سوچو کہ میں اس سے بھی بہتر انداز میں اس کے ساتھ بھلائی کروں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ انتہائی کم ظرف اور کمینہ آدمی ہے وہ کہ جو اس کے ساتھ نیکی کرے وہ اسی کی جڑیں کاٹنے لگ جائے، یہ بہت گھٹیا مومن نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایمان کی تو علامتیں ہیں یہ اس میں پائی جانی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں تو شکر گزاری کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھوں میں وہ محبت لے کر آؤ کہ آنکھیں اس کا عیب نہ دیکھ سکیں۔ اللہ، اللہ اکبر۔ کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہاری اپنی آنکھوں کا حسن ہے، تو کاش ہماری آنکھوں کو وہ حسن مل جائے کہ ہم دوسروں کے عیب نہ دیکھ سکیں، ہماری نگاہ اپنے پر پڑے تو ہم اپنے عیبوں کو دیکھیں۔ یہ آنکھ کی شکر گزاری ہے اس کے لیے، اور کانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی تجسس میں نہ پڑے، اس کی جاسوسی نہ کرے، اس کی باتوں کو کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ڈھونڈتا نہ پھرے، بلکہ اپنے آپ کو بچائے۔ کانوں کا بھی یہ شکر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو زبان کا شکر یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اس کے مخالف بات نہ کرے، غیبت نہ کرے، اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ شکر انسان کی عادت بن جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ وہ کھانا کھاتے تو پہلے کہتے شکر الحمدللہ، وہ سواری پر سوار ہوتے تو کہتے شکر الحمدللہ، وہ لباس پہنتے تو کہتے شکر الحمدللہ، وہ قدم اٹھاتے تو کہتے شکر الحمدللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شکر گزار بندے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر میرے ہر بال کو 2 زبانیں اللہ عطا کر دے اور وہ دن رات بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تب بھی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان تو شاکر بننا ہے، ہمیں شاکی نہیں بننا۔ اللہ اکبر۔ دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا گیا روایت میں ان کی ناشکریوں کی وجہ سے۔ تو شاکر بنیے۔ شاکر وہ ہے جو شکر ادا کرتا ہے، اور شاکی وہ ہے جس کی زبان پر شکوہ رہتا ہے، تو شاکی نہیں بننا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کلام شامل کریں گے، سہر آپ کی سمتائیں گے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، کہ وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، وہ
دربار سچ مچ میرے سامنے روزے کی جالی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعمت افطار، یہ افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ ہمارے ساتھ ARYQTV پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جناب، اسلام اور خواتین ہمارا پروگرام ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں شکر گزاری کے تعلق سے۔ شکر جو کہ نعمت عظمیٰ ہے اور مومن کا شعار ہے۔ ہم امتیاز آپا اور جہان شاہ کی طرف پھر سوالات لے کے آ رہے ہیں، اور جہان آپ کی سمجھاؤں گی، مجھے یہ بتائیے کہ بات ہوئی اولاد میں شکر گزاری کو منتقل کرنے کے تعلق سے، بات ہوئی کہ اللہ اور اس کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور والدین کا شکر گزار ہونا۔ اب اولاد کی بھی تو بات ہونی چاہیے نا، ان کو بھی تو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ کیوں یہ ذکر فرمایا ہے کہ اپنی اطاعت کے بعد والدین کی فرما برداری، اس تعلق سے رہنمائی فرمائی۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے احسان کو ماننے کو کہا گیا ہے۔ 6 سے 7 الگ الگ جگہ پہ سیم چیز آتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتی ہے، سورۃ النساء میں آتی ہے، سورۃ الانعام میں آتی ہے، سورۃ الکہف میں آتی ہے، سورۃ الاحقاف میں آتی ہے، سورۃ لقمان میں آتی ہے، سورۃ مریم میں آتی ہے، سورۃ الاسراء میں آتی ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ ساری کی نہیں، ساری میری جگہوں بہنیں پہ نا آپ ساری سے- صورتوں کے نام بھی صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گی، کیونکہ ان کی عربی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر انشاءاللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان ساری کی ساری صورتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، وبالوالدین احسانہ بولا ہے۔ احسان آپ کس کا مانیں گے؟ جس نے کہ آپ کے اوپر کوئی اچھائی، کوئی بھلائی کا معاملہ کیا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ ایک سوچنے والی حسی چیز ہو جاتی ہے، لیکن معنوی اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو ماں باپ کو اس کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ ماں باپ کے محبت پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی تکالیف کے بعد جو ہے وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، تو اگر ویسے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دنیا میں کوئی اتنی تکلیفیں دے تو آپ اس کو دیکھتے ہی ناگواری کا اظہار کریں گے، لیکن جیسے ہی ماں کی گود میں بچہ آتا ہے تو وہ ماتھا چوم لیتی ہے۔ واہ، تو یہ ایک تکلیف محبت بھول کا جاتی ہے، یہ اپنی تکلیفیں بھول جاتی اپنی ہے، ساری وہ چہرہ دیکھ کے وہ تکلیف بھول جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ڈالی ہوئی یہ نعمت ہے اور یہ ایک احساس ہے جو ماں کے دل میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد گاہے بگاہے آپ پوری زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد سے اب جب ماں بن گئے، باپ بن گئے، تو اب اپنے آپ کو بھول ہی گئے۔ اگر کوئی چیز لینی ہے تو اپنی اولاد کے لیے لینی ہے، اگر یہاں تک کہ جینا ہے، خوش ہونا ہے تو ان کو دیکھ کے خوش ہونا ہے، ان کی مسکراہٹ پہ خوش ہونا ہے، ان کے اداسی پہ اداس ہو جانا ہے۔ تو یہ احساسات سارے پھر جتنا کچھ کرتے ہیں ماں باپ کے، اگر اس کو سوچنے پر آئیں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کب ہمیں ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے؟ جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں، تب ہمیں ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کون کون سی قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنا اور اس کا شکر گزار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب وہ کس انداز سے، کس طریقہ کار سے ہوگا؟ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر۔ یہی چیز ہے کہ آپ میرے شکر گزار ہو جاؤ سب سے پہلے۔ اللہ رب العزت کے شکر گزار ہو گئے اگر صحیح معانی میں، تو پھر ہی آپ کسی اور کے شکر گزار صحیح طریقہ کار سے ہو سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے احسانات کو مانیں، اس کو سمجھیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کے خاطر کی گئی ہیں، آپ کے لیے کی گئی ہیں، جو کہ اپنے آپ کو بالکل پیچھے رکھ دیا جاتا ہے اس چیز میں۔ الی المصیر جو آ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، 2 چیزیں اس کا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام کیونکہ ہمارا پورا کا پورا معاشرہ بنا
آتا ہے. اور اگر یہ سسٹم نہ ہوتا, آپ اگر اس کے پیرالل ایک چیز یہ دیکھیں کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شروع میں اس کی جو ماں ہوتی ہے اس کا تھوڑا بہت خیال رکھتی ہے, لیکن وہ جیسے ہی بڑا ہوا تو وہ معاشرہ نہیں ہے جانوروں کا, لیکن انسانی معاشرہ جو ہے وہ مسلمان اور اسلام سے ہم کو یہ چیز ملتی ہے کہ وہ پورا معاشرہ ڈیولپ کرنے کے لیے, تاکہ خاندانی نظام ہو, ایک طریقہ کار ہو, فیملی سسٹم ہو, اور اس طرح سے ایک ساتھ رہنے کا طریقہ ہو. اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایڈ اس میں یہ چیز کی ہے کہ کب سب سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, ماں باپ کا خیال رکھنا ہے, جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جب تک, کیونکہ اب وہ کمزور ہو گئے ہیں. اب جو ہے وہ آپ کا کردار آتا ہے کہ وہ جو چیزیں انہوں نے کرنی تھی وہ کر لی ہیں, اب آپ کا کردار آتا ہے کہ اب آپ کو کس طرح, اب یہ شکر گزاری اور احسان ماننے کا صحیح وقت ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ ان کو پلٹائیں. پھر سے میں بیک اسی آیت کے اوپر آؤں گی, الی المصیر. جب آپ اس چیز کو سوچ لیں گے کہ یہ جو کچھ کرنے کا صلہ جو ہے وہ آپ کو اللہ رب العزت سے ملے گا, تو پھر آپ کا جو ہے وہ ساری کی ساری نیت خالص ہو جاتی ہے, اور پھر آپ صحیح احسن الوجہ سے آپ یہ ساری کی ساری چیزوں کو سر انجام دے سکتے ہیں. کیا بات ہے, خوش رہیے, سبحان اللہ. ہم محترمہ امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے. شکر گزاری کے تعلق سے اتنے ساری باتیں ہوئیں, میں چاہتی ہوں ناشکری کے نقصانات پہ بھی کلام ہو. شکریہ ندا. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں, ان الانسان لربہ لکنود, انسان بڑا ہی اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور کہیں فرمایا وقلیل من عبادی الشکور, بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد یہی صورتحال دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اقوام کے احوال بیان فرمائے, اور جنہوں نے ناشکریاں کی آپ دیکھیں تو کیا کیا عذاب نہیں آئے ان پر. قوم عاد, قوم سمود, ان لوگ بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو گئیں, چہرے مسخ ہو گئے, بندروں کی شکل بن گئے, کسی پر چنگھاڑ نے آ لیا, کسی پر, یہ اجتماعی طور پر پوری اقوام پر اللہ کے عذاب آئے ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ ناشکری کی وجہ سے. سورہ اعراف میں آتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. یہ استدراج کیا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ ہم گریجولی, بتدریج, آہستہ آہستہ ان کو اس عذاب کی طرف لا رہے ہیں, ان کی ناشکریوں کی وجہ سے کہ وہ اس کو جانتے بھی نہیں. اور استدراج کا ایک معنی علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ اللہ کی وہ خفیہ تدبیر ہے کہ اللہ ڈھیل دے دیتا ہے. اب آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چور ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, مگر وہ اسی طرح دندناتا پھر رہا ہے, تو ذہنوں میں آتا ہے کہ اس کی کیوں نہیں پکڑ ہو رہی, تو اسے ڈھیل دی جا رہی ہے. اور پھر جب گرفت آئے گی تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. عذاب علیم اور عذاب عظیم منتظر ہیں ان لوگوں کے جو ناشکریاں کرتے ہیں. اور ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, معصیت میں حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں, دھیان نہیں دیتے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے, اس خالق و مالک کو ماننا ہے. یمدہم فی طغیانہم, انہیں ان کی اس ڈھیل دے دے کے چھوڑا جاتا ہے, رسی دراز کی جاتی ہے, مگر جب گرفت آتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کا کوئی حال نہیں رہتا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ محشر میں بھی جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہ عذاب جو شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ وہی جو نعمت اس کی ہوتی ہے وہی نعمت اس کے لیے سبب بن جاتی ہے زوال کا, عذاب کا. تو زوال نعمت شروع ہو جاتا ہے, عذاب شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ اور دیکھیں تو پھلوں سے مٹھاس چلی جاتی ہے, گھروں سے سکون چلا جاتا ہے, گندم سے طاقت چلی جاتی ہے, جسموں سے توانائی چلی جاتی ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سارا ناشکریوں کے سبب سے پریشانیاں ہیں جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر آ رہی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ اکبر. شکر نعمت میں اضافے کا بھی باعث ہے. لئن شکرتم لازیدنکم کی روشنی میں تو ہم اس کی محافظت کیسے کر سکتے ہیں نعمتوں کی شکر ادا کرتے ہوئے؟ پھر دوسرا یہ کہ اس کے فوائد اور اس کے برکات پہ کلام کیجیے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اس سے ایک چیز کیا سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے ایک قصہ بتا دیتی ہوں اس کے حوالے سے کہ بلال الحبشی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
اتنی عبادات کرتے ہیں, اتنی ایک قیام اللیل کرتے ہیں, اتنا زیادہ کہ آپ کے پیر مبارک ورم کر جاتے ہیں, تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو ان کو جواب دیتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پھر آپ اس آیت کے ترجمے کو اس چیز سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا ایمان کس درجے کا ایمان. ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی شاید بہت بہتر ہوگی ہم سے, ہم تو وہ بھی قیمت نہیں رکھتے, وہ بھی بہت خوش نصیب خاک ہے جنہوں نے ان کے پیروں کو چوما ہے, ہم تو وہ بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اقتران کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کر دیا ایمان کو اور شکر کو. اگر آپ کے پاس ایمان دل میں پوری طرح سے اترا ہوا ہے تو ہی آپ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ صحیح انداز سے شکر ادا کر سکتے ہیں. وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم, یہ چیز آ گئی کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں, یعنی کہ آپ کی تعلیم اور آپ ان میں موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں دیں گے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, پھر وہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایمان کا اقتران جو ہے وہ شکر کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس کے فوائد میں مزید دیکھیں کہ جو شیطان کے خطوات سے دور رہتے ہیں. شیطان نے چیلنج کیا ہے نا کہ جو آپ کے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. عبادت کا ذکر نہیں کیا ہے, آپ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ شکر گزار ہوں گے تو ہی تو ان کو عبادت کی توفیق ہوگی, تو ہی تو اس بات کو ایمان آئے گا, عبادت آئے گی, تبھی تو وہ صحیح انداز سے جو ہے وہ شکر کر سکیں گے. تو یہ اس کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں. ماشاء اللہ, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی, میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی, میں سپاس گزار ہوں محترمہ سحر اعظم آپ کی. ماشاء اللہ آپ کی خوبصورت آواز پہ ہی پروگرام کا اختتام کریں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. یہ آیات کے واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں, اور رمضان ماہ صیام ہے, یہ ماہ عبادت ہے. تو عبادت سے, شکر گزاری سے, صبر و توکل سے, قناعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مدینہ مرکزی مہر و وفا ہے, مدینہ مصدر جود و سخا ہے, مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز, کہ مدینی میں جمالی مصطفیٰ ہے. تو پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, کہیے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. تمہیں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, کہیے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر میں, اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں. یوں کہ آقا کا روضہ مدینے میں ہے, کہیے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. تو مرنے کی طرف دیکھنا, جینے کی
طرف دیکھ، اور جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ، کیونکہ آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اور کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے